आज का टॉपिक है थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स और आज हम क्रिएटिविटी की की 4 को देखेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले किसी मजबूरी या मुश्किल में फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, हालात के आगे सरेंडर कर जाते हैं और बिल आखिर कटी पतंग की तरह फट जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग किसी मजबूरी या मुश्किल में फाइट रिस्पॉन्स देते हैं, वो डट जाते हैं और क्रिएटिव सोल्यूशन निकालते हैं और बिल आखिर कामयाब हो जाते हैं। आज हम कामयाब होने वालों की कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी को खंगालेंगे। व्हाट इज कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी? कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, स्पेस, रिसोर्सेज, rules and tools force one to think in a new and unexpected way. Constraint का मतलब होता है लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, मजबूरी, पाबंदी। इसके दूसरे नाम ये हैं कि चैलेंज्ड बेस्ड क्रिएटिविटी, स्केर्सिटी थिंकिंग यानी जुगाड़ सिस्टम। अब हम इसकी मिसालें देखें। हमारे यहाँ अक्सर शादियों पर एस्टिमेट से ज्यादा लोग आ जाते हैं, 2 बनाएं तो 4 आ जाते हैं, बच्चे भी साथ ले आ जाते हैं और जब कभी खाना कम हो जाए तो मसला बन जाता है, क्योंकि अगर खाना कम हो जाए तो फिर रिश्तेदार सारी जिंदगी ताने देते रहते हैं। तो उस वक्त जो कंस्ट्रेंट क्रिएटिविटी कुक लगाते हैं वो ये करते हैं कि सुर्ख मिर्चें जो हैं वो ज्यादा डाल देते हैं। अब जो ही जो बंदा खाता है तो उसका मुंह जलता है और फटाफट 2-4 गिलास पानी पीता है और उसकी भूख खत्म हो जाती है। अगर इस जुगाड़ के साथ भी काम न चले तो फिर कुक दूसरी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं, वो खाने को बहुत गर्म कर देते हैं, पिपिंग हॉट कर देते हैं और बंदे जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो मुंह में डालते हैं तो मुंह जो है उनका जल जाता है और वो जो अंदर लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग, वो बाहर आ जाती है, फिर वो एक लुकमा भी आगे नहीं खा सकते। दूसरी मिसाल भी देखते हैं। ट्विटर पे 140 कैरेक्टर्स की कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए लोगों को बड़ा कंसाइज होना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है, कम्युनिकेटिव होना पड़ता है। इसी तरह टिकटॉक पर 60 सेकंड का रूल है, इसलिए जो क्रिएटर है उसको बड़ा फनी होना पड़ता है, उसको बड़ा शार्प होना पड़ता है और उसको बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। एक और मिसाल भी देख लेते हैं कि दफ्तर में प्रिंटिंग हो रही थी, इंक खत्म हो गई और काम उसी दिन जमा करवाना था, तो उन्होंने जो कंस्ट्रेंट क्रिएटिविटी निकाली कि एरियल ब्लैक की जगह पर उन्होंने सेंचुरी गोथिक फॉन्ट को इस्तेमाल किया, जो कि एरियल की निस्बत 30% कम जो है वो इंक इस्तेमाल करता है। अब हम आते हैं एवरीडे एग्जाम्पल्स की तरफ। पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ती है और जिनके पास एसी या कूलर लेने के पैसे नहीं होते तो वो फिर अपने पेडेस्टल फैन को एसी बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो ऐसे करते हैं कि जो कोका कोला की खाली बोतलें हैं वो 20-25 लेके उनको दरमियान से काट देते हैं और बॉटम वाला हिस्सा फेंक देते हैं। अब ये कोका कोला की बोतल है और ये आगे उसका नेक है। फिर एक कार्डबोर्ड लेके उस पर सुराख कर देते हैं, को 20-25 जितने भी सुराख करने। तो अब बॉटल का नेक लेके उस कार्डबोर्ड के सुराख में फंसा देते हैं। इस तरह वो करके सारी बोतलें लगा देते हैं। फिर इस कार्डबोर्ड को कमरे की खिड़की के बाहर लगा देते हैं और पीछे से फैन लगा देते हैं। अब जब हवा आती है तो बोतल के जो बॉटम साइड है उसमें से एंटर होती है, आगे जब नेक के पास पहुंचती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका वो कंप्रेस हो जाती है। अब जब वो नोजल से निकल कर कमरे में जाती है तो वो फैलती है और कूलिंग करती है और इसको कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस कॉज कूलिंग। तो इस तरह वो अपने पेडेस्टल फैन को एसी बना लेते हैं। दूसरी मिसाल भी देखते हैं कि जहां पर बिजली नहीं है वहां पे लोग प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी और ब्लीच डाल के छत के फिट कर देते हैं। अब सूरज की रोशनी जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो वो बॉटल बल्ब की तरह चमकती है। तीसरी मिसाल भी देखें कि सैलाब में जो देहाती हैं तेल के पुराने जो ड्रम हैं उनको लेके ऊपर उनके बांस ऐसे करके लगा देते हैं और वो उनकी रेस्क्यू बोट बन जाती है। अब आते हैं जोक्स की तरफ। आज के तीनों जोक मुल्ला नसीरुद्दीन की किताब से लिए हैं, क्योंकि इनमें कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है।
ایک دن ملا نصیر الدین کا گوشت کھانے کو دل کیا تو انہوں نے 2 کلو گوشت خریدا اور چھوٹے لڑکے کے ہاتھ میں گھر بھجوا دیا اور ساتھ کوئی رشین بیف اسٹرانگ نوف ریسیپی بھی بتائی کہ اس سے پکانا ہے گوشت. دن کو انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں. ادھر سے جب گوشت پہنچا تو پیغام پہنچا تو ان کی بیگم نے وہ گوشت پکانا شروع کر دیا. ساتھ جو ہے ہمسائی بھی آ گئی, آ کے وہ گپیں شپیں لگانے لگ پڑی ہوئی. اور ساتھ ساتھ عورتوں کو کچھ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گوشت کھاتی رہتی ہیں. وہ باتوں باتوں میں ان کو پتہ نہیں لگا 2 کلو گوشت ہی کھا گئی. اب بیوی بڑی پریشان ہوئی, وہ فٹافٹ انہوں نے جیسے دال جو ہے نا پکا لی. شام کو ملا نصیر الدین آئے, دن کے اب بھوکے ہیں اور بڑا گوشت کھانے کا ان کا دل بہت کر رہا تھا. اور وہ آ کے تو ہاتھ شاتھ دھوئے, دسترخوان پہ بیٹھے تو بیگم جو ہے کھانا لے کے آ گئی. جب آگے کھانے لگے تو آگے دیکھا تو دال پکی پڑی. ملا نصیر الدین تو سخت پریشان ہو گئے. انہوں نے پوچھا میں نے تو گوشت بھجوایا تھا, وہ کدھر گیا؟ تو بیگم کہتی ہے او بلی کی طرف اشارہ, او بلی کھا گئی. ملا نصیر الدین کبھی بلی کو دیکھیں کبھی بیگم کو دیکھیں. اٹھے اور وہ بلی کو اٹھایا اور اس کا ترازو پہ وزن کیا تو وہ 2 کلو کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بلی ہے تو 2 کلو گوشت کدھر ہے, اور اگر یہ 2 کلو گوشت ہے تو پھر ہماری بلی کدھر ہے. تو اس طرح ملا نصیر الدین نے کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی سے بیگم کے جھوٹ کو پکڑ لیا تاکہ آئندہ وہ نہ کرے. دوسرا لطیفہ بھی سن لیتے ہیں کہ ملا نصیر الدین کے پاس ایک بنیا آیا. اس کا مقصد تھا کہ ملا نصیر الدین سے ایسا مسئلہ پوچھوں کہ جس کا جواب نہ دیں تو ملا کی سبکی ہو. تو آگے بولتا ہے, کہتا جی سنا ہے کہ آپ ہر مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں, تو میرا بھی مسئلہ حل کریں. تو ملا نصیر الدین نے کہا بولو بتاؤ. بولا کہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے جو نہ سفید ہو نہ کالا ہو, نہ لال ہو نہ کلیجی ہو, نہ بھورا ہو نہ سرمئی ہو نہ آف وائٹ ہو. اب اس نے گھوڑے کے سارے کلر جو ہیں وہ گنوا دیے. اب گھوڑا بچے ہی کوئی نہ. تو اب ملا نے یہاں پہ کریٹیوٹی شو کی. انہوں نے کہا جی آپ کو گھوڑا مل جائے گا, آپ 100 اشرفیاں نکالیں. اس نے 100 اشرفیاں دی اور کہتا ہے میں کب آؤں؟ کہتے ہیں تم اس دن آنا جس دن نہ جمعہ ہو نہ ہفتہ ہو, نہ اتوار ہو نہ سوموار ہو, نہ منگل ہو نہ بدھ ہو نہ جمعرات ہو. تو اس طرح ملا نے کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی سے لاجواب کر. اب ملا نصیر الدین کا تیسرا لطیفہ بھی سن لیتے ہیں جو کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی کے اوپر ہے. ایک دن ملا نصیر الدین ایک گاؤں چلے گئے. وہاں ان کو کوئی کام تھا تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا آ کے تقریر کریں. ملا کا موڈ نہیں تھا تقریر کرنے کا, تو وہ انہوں نے زبردستی کی. انہوں نے کنسٹرینٹ کی وجہ سے ملا کو جانا پڑا. وہاں جب پہنچے تو ممبر پہ کھڑے ہوئے تو تقریر شروع کی. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے؟ سب نے کہا جی ہمیں کیا پتہ کیا بات. تو ملا کہتے ہیں اچھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے, آپ اتنے لا علم ہیں, تو پھر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. ملا وہاں سے واپس آ. اب بندے بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا. وہ پھر کٹھے ہوئے, پھر ملا کے پاس گئے. نہیں اگلے دن کے آئیں جی ملا آئیں تقریر کریں ہمارے پاس, بڑی محنت سماج کی. تو ملا تیار ہو گئے, ملا بولے گا. اب وہاں جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو ملا نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کیا بات کرنی ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا ہاں جی ہمیں پتہ ہے, ہاں ہمیں پتہ ہے. تو ملا کہنے جب آپ کو پہلے ہی پتہ ہے تو پھر تقریر کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ اتر کے نیچے آ گئے. اب بندے بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یہ ملا کہیں قابو نہیں آ رہے, ملا کو پکڑنا ہے. انہوں نے کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی دکھائی. انہوں نے کہا جی ایسے کرتے ہیں کہ آدھے کہیں جی ہمیں بات پتہ ہے, آدھے کہیں نہیں پتہ. اور پھر چلے گئے. پھر ملا کے سماجت کی بڑے کہا کہ آئیں. اتنا زور دیا, کنسٹرینٹ کی, اتنا مجبور کیا کہ ملا کو آنا پڑا. ملا ممبر پہ کھڑے ہوئے تو ملا نے وہی سوال پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا بات کرنی؟ آدھے بولے جی ہمیں پتہ ہے, آدھے بولوں نے کہا جی نہیں پتہ. تو ملا ایک دن لمحے ان کو دیکھتے رہے. پھر کہتے ہیں جن کو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ ان کو بتا دیں. اچھا خدا حافظ. اب آپ کو ایک کہانی سنانی ہے. اس سے کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی آپ کے اندر تک اتر جائے گی. ایک گاؤں کے اندر 4 نوجوان رہتے تھے. وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے. ایک الو انہوں نے پالا ہوا تھا, سارا دن اسی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے. رشتہ دار محلے دار ان کو بڑے تانے دیتے تھے, کوئی کام شام کیا کریں یہ وہ. ایک دن نا وہ تانوں سے تانگ آ کے, باتوں سے تانگ آ کے انہوں نے سوچا کہ کوئی کام کرتے ہیں اور شہر جاتے ہیں. اگلی صبح وہ شہر
کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا پالتو الو وہاں پہ لے گئے. وہاں سارا دن پھرتے رہے اور وہاں پہ ان کو کوئی کام وغیرہ نہ ملا. جب دوپہر ہوئی تو ان کو بھوک لگی. انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ یہ الو بیچ دیتے ہیں. وہ جس دکاندار کے پاس جائیں کہ یہ الو خریدو، کہتے ہیں الو کو خریدنے والی چیز ہے، یہ تو منحوس ہوتا ہے، یہ ہے وہ، آگے سے باتیں سناتے. اب دوپہر ڈھلنے لگی تھی اور بھوک جو ہے وہ شدید تنگ کر رہی تھی. اب انہوں نے کنسٹرین بیس کریٹیوٹی دکھائی اور بیٹھ گئے اور ایک حل سوچ لی. اب پہلا نوجوان جو ہے وہ گیا ایک سبزی فروش کے پاس، تو اس کو جا کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس الو ہے؟ اس نے کہا میں الو نہیں بیچتا. ٹھیک ہے، اور جاؤ کہ اپنا کام کرو. تھوڑی دیر گزری تو دوسرا دوست اسی سبزی فروش کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس الو ہے؟ اس نے کہا کہ میں الو نہیں بیچتا، میں سبزی بیچتا ہوں. پھر وہ چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تو تیسرا نوجوان ہے وہ اسی سبزی فروش کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس الو ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی الو شلو کوئی نہیں ہے میرے پاس، میں آلو، مولی، پالک یہ سبزی بیچتا ہوں، اور چلے جاؤ یہاں سے. اب جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے سبزی فروش سوچنے لگا کہ آج الو کے بڑے گاہک آ رہے ہیں، اگر میرے پاس الو ہوتا تو آج تو بہت کمائی میری ہو جاتی. اتنی دیر میں جو چوتھا نوجوان ہے وہ ہانک لگاتا ہوا سبزی فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا، الو لے لو الو، الو لے لو الو. نے کہا جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں. وہ جناب اس نے الو خرید لیا. وہ نوجوان پیسے لے کے چلا گیا، کھانا شانا کھایا اور وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے. اب ادھر سے یہ سبزی فروش ہے یہ ہر گاہک کو کہتا رہا کہ بھئی الو لے لیں، وہ آگے سے باتیں سنا دیں. شام ہو گئی، اس کا الو نہ بکا اور یہ مایوس ہو گیا. اس طرح چار نوجوان کنسٹرینڈ بیس کریٹیوٹی دکھا کر اپنا الو بیچ کر سبزی فروش کو الو بنا گئے اور اپنا الو سیدھا کر گئے. اب آتے ہیں ٹیچنگ کی طرف. ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ ایک شارٹ مضمون لکھیں جس میں جو مین جو لفظ ہے وہ اردو کے حروف تہجی دال سے شروع ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوانح عمری لکھ دی. تو وہ وہاں سے اس کی کریٹیوٹی کو وہ لکھتا ہے کہ دال سے دنیا میں، دال سے دائی کی مدد سے آئے، دال سے دودھ پی کر بڑے ہوئے تو دال سے دال روٹی اور دھن دولت کا سوچا. نوکری کے لیے دار سے در بدر دھکے کھائے، دکھ اٹھائے، درخواستیں دی، بالآخر دفتر میں دروغہ کی نوکری ملی تو دال دلیا کا بندوبست ہو گیا. دوستیاں بھی ہوئیں، دشمنیاں بھی ہوئیں، پھر دال سے دوشیزہ دردانہ کو دل دے بیٹھے. دال سے داغے جگر کھائے، دل گرفتی میں دادا دادی کا دل مٹھی میں لیا اور داد رسی ہوئی. شادی کا دن مقرر ہوا، دال سے دولہا بنے، دستار پہنی، دھوتی باندھی اور دھوم دھام سے دوپہر تک دلہن گھر لے آئے. دال سے دوستوں نے دھمال ڈالی، دسترخواں بچھ گئے اور دل کی حسرت پوری ہوئی. دال سے داماد بنے تو دعوتوں پر دعوتیں ہوئی، دبا کر کھایا اور دست لگ گئے. دواخانے سے دوائیاں لیں، دعائیں کروائیں، دم درود کرائے. دال سے دام بلا سے رہائی نہ ملی، دائم المرض بن گئے اور 10ویں دن دنیا سے کوچ کر گئے. دال سے درد مندوں نے دفنایا، دعائے مغفرت پڑی اور دھول اڑاتے اپنے در دوار کو لوٹ گئے. تو یہاں دیکھیں کہ اس کو دال کی کنسٹرینٹ تھی لیکن اس نے بہت اچھا مضمون لکھا. اب آتے ہیں میڈیا کی طرف. ساؤنڈ ریکارڈنگ سے پہلے خاموش فلمیں بنتی تھی اور اس خاموشی کی کنسٹرینٹ کو چارلی چپلن نے بہت ہی ایفیشنٹلی استعمال کیا اور اس نے اپنی ایکٹنگ جو ہے اس میں ایگزیجریٹڈ جو جیسچر ہیں وہ دیے. باڈی لینگویج اس کی بڑی جاندار تھی اور فیشیل ایکسپریشن جو تھے وہ بہت شاندار تھے. چارلی چپلن نے اس ویژول سٹوری ٹیلنگ کی کریٹیوٹی نکالی اور شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا. اب آتے ہیں ایڈیمز کی طرف. پہلا ایڈیم ہے بائٹ دی بلٹ، یعنی مجبوری میں تکلیف دہ کام کرنا. پرانے زمانے میں سولجرز کو جب گولی لگ جاتی تھی، درد ہوتی تھی، سرجری کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو وہ پھر سولجر کیا کرتے تھے کہ وہ جس کو گولی لگی ہوتی تھی وہ بلٹ لے کے نا دانتوں میں
زور سے اسے چباتا تھا. اس سے وہ جو فیلنگ ہے پین کی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی تھی, تو جو ذرا اصل گولی سے ہٹ جاتی تھی. یہ بھی ایک کریٹیوٹی ہے اس میں. دوسرا ایڈیم ہے لیس از مور, یعنی کم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ریسورسز کم ہوں تو بڑی اچھی پینٹنگ بن جاتی ہے. کئی دفعہ وقت کم ہو تو بندہ بہت جاندار تقریر بناتا ہے. کھانا کم ہو تو وہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے. اسی طرح تیسرا ایڈیم ہے کٹ کارنرز, یعنی وقت یا پیسہ بچانے کے لیے کچھ سٹیپس وغیرہ کو سکپ کر دینا. اب ہم آتے ہیں لٹریچر کی طرف. پہلی مثال ہے پیلینڈرومک پوئٹری. یہ ایسی پوئٹری ہوتی ہے جس میں ورڈ یا سینٹینس یا جو پوئم ہے وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے کہ اگر ادھر سے پڑھیں یا ادھر سے پڑھیں تو وہ بالکل ایک جیسی ہو. ورڈ کو سمجھیں جیسے ورڈ ہے موم, نون, لیول, ادھر سے پڑھیں ادھر سے پڑھیں سیم ہے. اسی طرح ایک سینٹینس میں آپ بتا دیتا ہوں کہ نٹ فار اے جار آف ٹونا, ادھر سے پڑھیں ادھر سے پڑھیں یہ سیم ہے. تو اس کنسٹرینٹ کے لیے بڑی ڈیپ کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی ہارڈ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی میننگ فل چیز نکالی جائے. اب نظم سنیں. اسٹیپ آن نو پیٹس, لیو ناٹ آن ایول, واز اٹ کار اور کیٹ آئی سا, سوالیہ نشان. اب اس میں کمال دیکھیں, یعنی پہلی لائن میں وہ کہتا ہے اسٹیپ آن نو پیٹس, یعنی پالتو جانوروں کو پاؤں تلے نہ روندو. لیو ناٹ آن ایول, شیطانی زندگی نہ جیو. اب یہ سوال کرتا ہے واز اٹ کار اور کیٹ آئی سا, یعنی جو میں نے دیکھا وہ کار تھی یا کیٹ تھی. یعنی جو کار ابھی ابھی کیٹ کو روند کے گئی ہے تو وہ آپ کا فوکس اس کار والے پہ تھا کہ کتنی شاندار کار ہے, اس کی کار کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, یا آپ کا فوکس کیٹ پہ تھا کہ ایک جانور جو ہے وہ کچلا گیا ہے. تو کیا کمال کی کریٹیوٹی. اب دوسری مثال لیتے ہیں, یہ ہے لپوگرام, یعنی تحریر کے اندر جان بوجھ کر کسی حروف تہجی کو اومٹ کرنا, یعنی اس کو نہ لکھنا. اس کے لیے بلا کی کریٹیوٹی چاہیے. اور 1969 میں ایک فرانسیسی ناول نگار تھا جارج پیریک, اس نے اپنے اوپر کنسٹرین لگائی کہ وہ ای کا جو الفابیٹ ہے وہ نہیں لکھے گا, اور اس نے 300 صفحات پر ایک جاسوسی ناول نا ڈسپیریشن لکھا جو ٹرینڈ بیس کریٹیوٹی کی بہترین مثال ہے. بعد میں ایک انگریز گلبرٹ ایڈائر نے اس کا ترجمہ انگریزی میں اے وائڈ نام سے کیا. اس نے بھی ای کو اومٹ کیا. یاد رہے کہ ای فرینچ میں اور انگلش میں بہت ہی کامن استعمال ہونے والا ہے, اور جو لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ای لازمی پایا جاتا ہے, جیسے دی, ہی, شی, ہر, می, ایون, آر, اے آر ای وغیرہ. اسی طرح کی ایک اور مثال ارنسٹ ونسنٹ رائٹ نے 50,000 ورڈز کا ایک ناول لکھا گاڈس بے 1939 میں, اور اس سارے ناول میں اس نے ای کو استعمال نہیں کیا. تو یہ کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی کی بہترین مثالیں ہیں. اب آتے ہیں ہم کنسٹرینٹ آف شارٹ کی طرف. امریکی ناول نگار ارنسٹ ہیمنگوے, جس نے دی اولڈ مین ان دی سی ناول لکھا ہے, بلکہ اس پہ مووی بھی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, اس نے 6 ورڈ کا فکشن لکھا, فار سیل, بیبی شوز, نیور بار, اور یہ بہت ہی پاپولر ہے. یعنی بیبی ایکسپیکٹڈ تھا مگر کوئی ٹریجڈی ہو گئی. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ فکشن ہے بھی کہ نہیں. تو اس کے بگننگ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے, مڈل میں اس کے ایونٹ ہے, اور اینڈ پہ اس کے لاس ہے. اب آتے ہیں شارٹسٹ پوئم کی طرف. تو ایک امریکی شاعر اسٹرکلینڈ گلیلین نے 1927 میں ایک شارٹسٹ پوئم لکھی. اس کا عنوان تھا فلیز, ایڈم ہیڈ ایم, یعنی کہ فرسٹ مین کو ہی بیماریوں کا سامنا تھا. یہ ایکچولی لکھی گئی ہے 3rd پلیگ پینڈیمک کے دوران, جو لیٹ 90 سے مڈ 20 تک چلی. تو اس دوران اس پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو کنسول کرتا ہے, جب ہر طرف پلیگ پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف یعنی سمجھے کرونا پھیلا ہوا ہے, کہ یہ شروع سے انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ آتا رہا, اس لیے اس کی پوئم جو ہے وہ ہٹ ہو گئی. اسی طرح ایک امریکی شاعر ہے آریان سوریان, اس نے ایک لفظ کی نظم لکھی
4 legged M, یہ ایسے جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بڑی وائرل نظم ہے, ایک لیٹر کے اوپر نظم. آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا ہے, اس کی لوگوں نے اتنی تشریح کی ہے. یعنی یہ دیکھیں تو یہ ایکچولی بیسیکلی کچھ نے کہا ہے کہ یہ ایم اور این کے درمیان کنفیوز کرتا ہے, اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چیزوں میں اکثر کنفیوز ہوتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ فارم ہے آئی ایم کی, یعنی اس میں سپریرٹی ہے, وہ غلبے کی خواہش ہے. اور انسانی پوری تاریخ دیکھیں تو اس میں ایک ہی جذبہ ہے جس کے تحت جنگیں ہوتی ہیں, جس کے تحت مقابلے ہوتے ہیں, جس کے تحت جھگڑے ہوتے ہیں, وہ ہے کہ دوسرے پہ غلبے کی خواہش. تو اس نے ایک لیٹر میں اس کو ایکسپلین کر دیا. اور کچھ نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ اے ایم ہے, اینٹی میریڈیم والا, اور پی ایم اے ایم والا. یعنی اے ایم کیا ہوتا ہے, یعنی 12 گھنٹے اے ایم ہوتا ہے اور 12 گھنٹے پی ایم ہوتا ہے, یعنی ہاف لائف. یعنی بندے کے اندر ادھورا پن ہے, وہ نصف ہے, اس کے اندر خلا ہے, ہیاٹس ہے. تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی اچیومنٹس ہوں بندے کے اندر ایک خلا رہ جاتا ہے. تو اس نے ایک یونیورسل جو ہیومن سائیکی ہے اس کے اوپر بات کی ہے. تو یہ ایک لیٹر کی نظم اس کریٹیوٹی کی وجہ سے دنیا میں بہت مشہور ہے. اسی طرح جے ڈبلیو کری نے ایک لیٹر کی نظم لکھی تھی. اس نے چھوٹا آئی لکھا اور جو ڈاٹ کی جگہ ہے اس میں تھم امپریشن لکھا. اور تھم امپریشن انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کمپلیٹ انڈیویجویلٹی ہوتی ہے انسان میں. دنیا کا کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. ہر آدمی جو ہے وہ منفرد ہے. تو اس کو اسی وجہ سے, اس کریٹیوٹی کی وجہ سے بہت پاپولر ہے. اب آتے ہیں اردو پوئٹری کی طرف. غزل ہے تو اس میں کنسٹرینٹ ہے ردیف کی, قافیہ کی, بحر کی. اسی طرح کچھ مشاعرے ہوتے ہیں, اس میں ایک لیٹر یعنی حروف تجزیہ دیا جاتا ہے, اس پہ آپ نے اشعار کہنے ہوتے ہیں. آپ نے روزمرہ دیکھا ہوگا بیت بازی کا مقابلہ, تو ایک شعر جہاں پہ ختم ہو رہا ہے دوسرے نے اس سے شروع کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے کنسٹرینٹ ہیں, اور سائز کے کنسٹرینٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس کی بہترین مثالیں ہمیں پنجابی سے ملتی ہیں. مثلا بولی ہے, اس میں کنسٹرینٹ ہے کہ آپ نے ساری بات ایک مصرے میں کرنی ہے. ننگا رکھ دی کلپ والا پاسا تے نالے بانو کنڈ کٹ دی. یعنی عورتوں کی نفسیات کہ اپنا روپ اور سنگار جو ہیں وہ دکھاتی بھی ہیں, چھپاتی بھی ہیں. کس خوبصورتی سے بیان کیا. اس طرح مائیا میں کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ یہ 1.5 مصرے کا ہوگا. ایک رنگ نہیں مرداں دا, اج ایتھے کل اوتھے, اے جھرمٹ بدلاں دا. اس میں مردوں کی دل پھینک فطرت کی جو ہے عکاسی کی گئی. ڈھولا میں کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ یہ 2 مصروں کا ہوگا. میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں, اج تکدیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں. یہ 2 مصروں کا جنگی ترانہ ہے. پہلے مصرے میں سپاہیوں کے لیے کی سلامتی کی دعا ہے, اور دوسرے مصرے میں ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ ساروں کی نظریں آپ کے اوپر ہیں, آل آئیز آن یو. تو اب ہم ٹپا دیکھتے ہیں. ٹپا میں 3 مصروں کی شرط ہوتی ہے. چٹا ککڑ بنیرے تھے, کاسنی دوپٹے والی, منڈا عاشق تیرے تھے. کتنا اس نے عشق کیا, جو ایک جذبات ہیں 3 لائنوں میں بیان کر دی ہیں. اب آتے ہیں ہائیکو کی طرف. یہ ایک جاپانی صنف ہے جس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں. پہلا کنسٹرینٹ اس کا یہ ہے. دوسرا کنسٹرینٹ اس میں یہ ہے کہ جو پہلا مصرع ہے اور جو تیسرا مصرع ہے وہ آپس میں ہم ردیف ہم قافیہ ہوں گے. اور تیسرا کنسٹرینٹ اس میں یہ ہے کہ پہلے مصرے کے اندر 5 سلیبل ہوں گے, دوسرے مصرے میں 7 سلیبل ہوں گے, اور تیسرے مصرے میں پھر 5 سلیبل ہوں گے. تو اس لیے اس میں شاعری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. محسن بھوپالی کی ایک میں ہائیکو آپ کو سناتا ہوں. آنسو پھولوں پر کیا موسم آیا ہے شبنم کانٹوں پر. اب یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات کی ہے. ڈسٹوپین سوسائٹی کو اس نے بتایا ہے کہ جہاں پہ ایول جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اور ریوارڈ پا رہی ہے. کانٹا ایول کی نشانی ہے, اس کے اوپر شبنم گر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بجائے اس کو تو سزا ملنی چاہیے. اور جبکہ جو پھول ہیں وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. یعنی ورچوس کو ہونے کو, گڈ ہونے کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو جو انوسینٹ لوگ ہیں, جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں, تو وہ اس ڈسٹوپین سٹیٹ سے وہ اپنے آنسو بہاتے ہیں اور ان پھولوں کے اوپر گراتے ہیں. واٹ اے کریٹیوٹی. دس از کنسٹرینٹ بیس کریٹیوٹی کا کمال ہے. اب دنیا کا مختصر سفرنامہ دیکھتے ہیں. یہ 6 لائنوں پر مشتمل ہے. فرانسیسی دوشیزہ نے اس کو لکھا ہے. پہلا دن. سارا دن جہاز کے
अमले और मुसाफिरों को आते जाते देखती रही। दूसरा दिन, सारा दिन जहाज का अमला और मुसाफिर मुझे आते जाते देखते रहे। तीसरा दिन, कैप्टन ने मुझे अपने कैबिन में चाय पर बुलाया और बातें करता रहा। चौथा दिन, कैप्टन मेरे कैबिन में आया और मेरे साथ गिरी हरकत करना चाहिए, मैंने इनकार कर दिया। पांचवा दिन, कैप्टन ने कहा अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो जहाज को डुबो देगा। छठा दिन, मैंने कल रात 965 अफराद की जान बचाई। एक अफसानचा भी सुन लेते हैं, ये मेरा ही लिखा हुआ है। शर्मो हया, हमारे यहाँ की लड़कियों में बहुत शर्मो हया पाई जाती है। जब कभी उनके रिश्ते की बात शुरू हो तो फौरन उठकर चली जाती हैं और बाकी बातें पर्दे के पीछे छुपकर सुनती हैं। अब हम आते हैं आर्ट की। फिल्म मेकर एल्फ्रेड हिचकॉक के पास बजट का कंस्ट्रेंट था। उसने फिल्म में सस्पेंस डाला और कुलिशोव इफेक्ट डाल दिया। कुलिशोव इफेक्ट ये होता है कि जो दो शॉट्स हैं वो ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं बनिस्बत सिंगल शॉट के। एक रशियन फिल्म मेकर था लेव कुलिशोव, वो इसका मूजत है। उसने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि एक आदमी के उसने मिडिल एज बंदे का एक फेस एक्सप्रेशन दिखाया, फिर उसने एक दूसरा शॉट में सूप दिखाया, तो ऑडियंस सोचने लगे कि वो जो बंदा है वो भूखा है। फिर उसने उस बंदे का शॉट दिखाया, फिर उसने एक बेबी की डेड बॉडी कफन में पड़ी वो दिखाई, तो ऑडियंस ने सोचा कि वो बंदा जो है ना वो इस वक्त बड़ा दुखी है। फिर उसने वही उस बंदे का न्यूट्रल फेस का शॉट दिखाया, फिर उसके मुकाबले में एक खूबसूरत लड़की ऐसे लेटी होती है वो दिखाया, तो ऑडियंस ये सोचने लगे कि वो बंदा बड़ा लस्टफुल है। 1900s. As an experiment, Kuleshov edited a short film that primarily used a close-up of a man's face with a neutral expression. He then intercut the face with various objects and showed it to an audience. When the man looked at the soup, the audience thought he was hungry. When he looked at the dead child, they thought he was sad. And when he looked at the woman, they thought he was overcome with lust. तो इस तरीके से एल्फ्रेड हिचकॉक ने इस कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी पे दुनिया भर में शोहरत पाई। अब आते हैं इन्वेंशंस की तरफ। कोविड-19 की जो ग्लोबल पेंडेमिक थी उसमें मिलियन लोग मर रहे थे। अब जो वैक्सीन है वो बनने और ट्रायल होने का प्रोसेस 10 to 15 ईयर में था। अब वो टाइम की कंस्ट्रेंट थी, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे कट दी कारण, जैसे पहले मैंने ईडीएम बताया, स्टेप्स को मिस करके उन्होंने 1 साल में वैक्सीन बना दी। वो फाइजर, मोडर्ना, साइनोवेक, आपको याद हो। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हवाई हमले कर रहा था, तो बरतानिया ने तैयारों की बीमारी के खौफ से अब फटाफट जो है वो अपने रडार जो है वो लगाने शुरू कर दिए, ताकि अगर कोई जर्मन जहाज आए तो पहले से उसको डिटेक्ट कर लें। याद रहे कि जो रडार है ये एक बरतानवी सर रॉबर्ट वाटसन वट ने 1935 में इसको इन्वेंट किया था, और वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड ये 1939 के में लगी है। तीसरी मिसाल भी लें कि 1940s और 1960s में फूड की शॉर्टेज होगी, कैद साली का खतरा था, तो एक अमेरिकी साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने जेनेटिकली इम्प्रूव्ड व्हीट और राइस जो है वो बना ली, और उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा थी कि अरबों लोग भूख और कहत से बच गए, और इसकी इस कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी की वजह से उसको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। 15 जनवरी 2009 को यूएस एयरवेज का फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क से उड़ी। शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना उसकी मंजिल थी। एयरबस पर 155 अफराद सवार थे। 57 साला कैप्टन चेल्सी सुलनबर्गर, जिसके पास 20,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जहाज उड़ा रहा था। 100 सेकंड के बाद कैनेडियन गूस का एक
جھنڈ آ گیا جو کہ 6 کلوگرام کی اور 6 فٹ ان کی وائڈ تھی, اور وہ ایک ایک کر کے کاکپٹ سے ٹکرانے لگی. پھر اس کے بعد ایک بڑی آواز سنائی گئی, اور اس کے بعد گوشت چلنے کی بدبو آئی, اور اس کے بعد دونوں انجن جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے, اور اب جہاز کا تھرسٹ بالکل ختم ہو گیا. اور اس صورت میں سولی نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ تم نیو یارک واپس آ جاؤ. اس نے کہا جی یہ ناممکن ہے. پھر اس کو کہا کہ تم نیو جرسی لینڈ کر جاؤ. اس نے کہا یہ بھی ناممکن ہے. اب اس نے 1 سیکنڈ کے اندر کنسٹرین بیس کریٹیوٹی کا ڈیسیژن لیا, اور اس نے کہا کہ میں ہڈسن پر لینڈ کرنے لگا. وہ آخر سے چپ ہو گیا. اب دریائے ہڈسن کے اوپر لینڈنگ, یہ ہسٹری میں یہ کام نہیں ہوا. اب لینڈنگ میں اتنے زیادہ مسائل تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر نوز اس کی ٹکراتی ہے تو جہاز ڈوب جائے گا, اگر ایک ونگ پہلے ٹکراتا ہے تو جہاز کریش ہو جائے گا. اور نیچے منہاٹن کی بلڈنگز تھی. اب اس نے ایرو ڈائنامکس کو پرنسپل کو یوز کیا, اور اپنے جہاز کو ایسے اڑاتا اسکائی اسکریپر سے بچتا ہڈسن کے اس نے پیرلل اپنے آپ کو کر لیا. اب وہ مسافروں کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے کریٹیو الفاظ سوچ رہا تھا کہ وہ پینک بھی نہ ہو اور ذہنی طور پر تیار ہو جائے. تو اس نے بڑا ہی 2 ورڈز کا فکرہ بولا, بریس فار امپیکٹ. بریس ایک پوزیشن ہوتی ہے جس میں آپ دونوں ٹانگیں جوڑ لیتے ہیں اور ساری باڈی آگے ایسے کر کے نیچے کر لیتے ہیں, اور دونوں ہاتھ اگلی سیٹ پہ رکھ لیتے ہیں. اسے جھٹکے سے بچ جاتے ہیں. بریس پوزیشن پہ اس نے کہا چلے جائیں, اور اس کے بعد وہ آرام سے دیکھتا ہوا اور سکسیسفلی ہڈسن پہ لینڈ کر گیا. اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ باہر کا ٹمپریچر جو تھا وہ -7 تھا, اور پانی جو ہے وہ یخ تھا. وہ پانی اندر آنا شروع ہو گیا. تو اس نے فوراً کہا کہ ایویکویٹ, اور وہ بوٹس وغیرہ آ گئی اور سارے مسافروں کو وہاں سے نکال لیے گئے, اور کسی آدمی کی ڈیتھ نہیں ہوئی, کوئی بڑی انجریز نہیں آئی, اور چند بندوں کو کچھ مائنر انجریز آئی یا وہ ہائپو تھرمیا ان کو ہوا. اور اس کے بعد کنسٹرینڈ بیس کریٹیوٹی کی وجہ سے سولی جو ہے وہ ہیرو بن گیا, اور اس واقعے کو میریکل آن ہڈسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور دنیا بھر میں پائلٹ ٹریننگ کے اندر, کرائسس مینجمنٹ کے اندر, اور ڈیسیژن میکنگ ان پریشر میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. کنسٹرینڈ بیس کریٹیوٹی کی ایک اور مثال بھی دیکھ لیتے ہیں, جس کے بعد آپ کو کنسٹرینڈ بیس کریٹیوٹی کا مکمل کانسیپٹ مل جائے گا. بہادر شاہ ظفر کو برطانوی فوجوں نے 1858 میں تخت سے اتارا, اور برما کے دارالخلافہ رنگون میں اس کو جلا وطن کر کے بھیج دیا. برطانیہ نے اس سے پوچھا کہ تم ایک فوڈ آئٹم بتا دو, پھر ساری زندگی تمہیں وہی کھانا پڑے گا. اور اس نے جو فوڈ سلیکٹ کیا وہ تھے گریمز یعنی چنے. اور ہسٹورین لکھتے ہیں کہ وہ ہر روز نئی ڈش استعمال کرتا تھا. کیسے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کنسٹرینٹ میں کیسے کریٹیوٹی دکھائی. پہلا وہ یہ کام کرتا تھا کہ اس کے چنے کی ڈفرینٹ فارمز اس نے لی. وہ کبھی پورا چنا لے لیا, کبھی آدھا چنا یعنی دال لے لی, کبھی میش کا اس کا بیسن بنا لیا, اور کبھی اس میں تھوڑا سا پانی میں رکھا تو سپراؤٹ وہ اگا ہوا وہ چنا استعمال. پھر وہ ڈفرینٹ کوکنگ میتھڈ یوز کرتا تھا. کبھی بائل کی تو چاٹ بنا لی, سوپ بنا لیا, چکر چھولے بنا لیے, فرائی کیا تو پکوڑے بنا لیے, ٹکیاں بنا لی, کرسپی اسنیک بنا لیے. سٹیم کبھی یوز کر لیتا تھا, کبھی ڈرائی روسٹنگ کرتا تھا, کبھی آئل روسٹنگ کرتا تھا. پھر وہ لوکل ایڈیپٹیشن اس نے کی, اور مغالی کا جو گرام کباب ہے وہ بناتا تھا, برمی اسپائسیز کری بناتا تھا, بیسن حلوہ جو ہے وہ سویٹ میٹھا وہ استعمال کرتا تھا, گریم سوپ ود برمیز ہربز وہ یوز کرتا. تو اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کی میل کی اسٹرکچرنگ کیا تھی. تو سٹارٹر میں وہ چنا لیتا تھا یا سوپ لیتا تھا, اور جو مین ہے وہ چنا کڑی یا لینٹل کباب یوز کرتا تھا, اور سائیڈ میں سیلڈ ود سپراؤٹڈ گریمز یوز کرتا تھا, اور ڈیزرٹ کے طور پہ وہ بیسن حلوہ استعمال کرتا تھا. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر نے اور اس کے کک نے کنسٹرینڈ بیس کریٹیوٹی کی ایک بہترین مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو جنریٹ کنسٹرینڈ بیس کریٹیوٹی. اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا کنسٹرینٹ. سٹیپ 2 ہے کہ اڈاپٹ unrelated things, اور تیسرا سٹیپ ہے کنیکٹ کنسٹرین ود unrelated things.
ظاہر ہے سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایلان مسک کا بھائی کمبل مسک, اس نے ورٹیکل فارمنگ شروع کی اور اسکوئر روٹ کمپنی بنائی 2016 میں. اب اس کے پاس مسئلہ کیا تھا؟ سٹیپ 1 اس کا جو کنسٹرین وہ کیا تھا کہ اس کے پاس زمین کی کمی تھی. اب اس نے جو ان ریلیٹڈ تھنگ کون سی چیز لی؟ اس نے شپنگ کنٹینر ہے ان کو لیا, اور اب اس نے ان دونوں کو سٹیپ 3 میں دونوں کو کنیکٹ کیسے کیا. اس نے شپنگ کنٹینر لے کے اس کے نیچے ایسے خانے بنائے اور اس میں مٹی ڈالی اور پلانٹیشن کی, پھر اوپر سٹیپ میں خانہ بنایا اس میں مٹی ڈالی, پھر ایسے کر کے یعنی ورٹیکلی کرتا گیا, اور اس طرح سے وہ جسٹ ایک مرلہ میں 2 ایکڑ کے برابر جو ہے فوڈ پیدا کر لیتا تھا اور 95% کم پانی استعمال کرتا تھا. تو یہ اس کے اندر کمبل مسک نے انہی 3 سٹیپس کے اوپر اپنی جو اسکوئر روٹ کمپنی ہے اس کی بنیاد رکھی. اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. کنسٹرین بیس کریٹیوٹی کی صلاحیت آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں سے نکال دیتی ہے. وہ ایک چنے سے آپ سے 20 ڈشیں بنا لیتی ہے. وہ ایک ڈیسیژن سے آپ کو ہڈسن کے اوپر لینڈ کروا دیتی ہے. وہ ایک ڈیسیژن سے ویکسین بنا کے دنیا بھر میں آج کوئی کرونا کی بات نہیں کر رہا تو وہ آپ کو زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہے. یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, کوئی بھی بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.